अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है एक बड़ी अहम समाअत जो है वो होगी, और वो अहम समाअत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। इस वाले से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें भी हैं और कुछ कानूनी तज्ज़ियाती चीज़ें भी, उनके ऊपर भी देखेंगे कि क्या क्या सूरत हाल बन सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से जो दो शिकायत आई हैं वो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मुकर्रर हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ये जो कार्रवाई हो रही है उनके हवाले से उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया है, और एक आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अब ये दरख्वास्त गो के अपनी एक उसके अंदर बहुत सारी दिलचस्प हक़ाइक़ जो हैं वो उन्होंने बयान किए हैं, और इस दरख्वास्त के हक़ाइक़ के अंदर एक ये भी बात है कि वो कौन कौन से बड़े वकला हैं जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की इस कानूनी टीम के अंदर शामिल होंगे। तो जो दस्तावेज़ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दाखिल की गई है, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके चुनिंदा नाम जो हैं वो लिए हैं अपने वकला के तौर के ऊपर, और इन वकला में शामिल हैं जनाब जस्टिस सरदार लतीफ़ खोसा, ख्वाजा हारिस, मखदूम अली ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र एडवोकेट, और फिर साथ में साद हाशमी जो हैं वो भी हैं इस जिन्होंने ये ड्राफ्ट की है। इस दरख्वास्त में जो है वो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो ड्यू प्रोसेस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के केस का रेफरेंस देते हुए कि वो जो है वो हर शहरी का हक़ है और इस तरह से जज का हक़ भी है। गो कि इसी हवाले से एक और आइनी दरख्वास्त जिसमें जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो हैं उन्होंने अपनी बरतरफ़ी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको सुने बगैर एक समरी ट्रायल के ज़रिए उनको बरतरफ कर दिया था। तो वो एक कई सालों से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और वो हर थोड़े दिन के बाद ये दरख्वास्त देते हैं कि उनकी जो है वो मुकदमे की समाअत की जाए। बहरहाल जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने लास्ट समाअत की थी, उसके बाद से अभी तक इसकी समाअत नहीं हुई है। तो अब हम वापस आते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से कि क्या सूरत हाल है। उसमें एक बड़ी ख़बर तो ये है कि जहाँ पर ये चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के नीचे इसको चैलेंज किया गया। अब सवाल ये आता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद जो 184(3) के मामलात हैं वो ज़ाहिर है कि जो जजेस की एक कमेटी वो उसको पहले देखेगी, और अगर वो देखेगी कि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मामला है तो फिर वो उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। बसूरत दीगर जैसे एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लगता है वो है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और दिलचस्प बात है कि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात के लिए बेंचेस की तश्कील 3 रुकनी कमेटी करती है सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल। अब वो तीनों सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी अरकान हैं यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। अब जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समाअत होगी, वो तीनों जज सुप्रीम कोर्ट के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि ये तीनों सीनियर मोस्ट जज वहाँ बैठेंगे। अब ये एक कानून है जिसके तहत बेंचेस की तश्कील जो है वो ये तीनों जज देंगे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या ये कमेटी जो है वो जजेस की, वो अगर बेंच की इस हवाले से ना करे और वो अगले 3 जज साहबान जो सीनियर मोस्ट हैं उनको इख्तियारात मुंतकिल कर सकती है, तो फिर सूरत हाल ये बनती है कि फिर जो अगर 3 रुकनी कमेटी इस सूरत हाल के अंदर बनती है तो वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर उसके बाद सीनियर जज हैं, फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। तो अभी ये देखना है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो बेंच की तश्कील कौन करेगा। आया क्योंकि
سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ ججز مختلف حیثیت کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور بینچز کی تشکیل جو ہے وہ ججز کی کمیٹی کے تحت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر پھر اس کے بعد ایک اور نیا سوال پیدا ہوگا کہ پھر اگر وہ ججز کی کمیٹی جو ہے وہ بینچ بناتی تو وہ کون سے بینچز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے؟ سینیورٹی کے اصول بھی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ 3 جج صاحبان تو کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں تو یہ تو اس بینچ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کون سے جج صاحبان جو ہیں وہ، اگر یہ کمیٹی کہتی ہے کہ ہاں واقعتاً یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے اور اس کو سنا جانا چاہیے، تو پھر کون سا بینچ بنے گا؟ جو جورسپروڈنس ہے، جب بھی اس قسم کی درخواست آئی ہے تو وہ کم از کم 5 جج صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے سنی ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا پرنسپل لے ڈاؤن ہوگا؟ آیا پہلے جو سینئر موسٹ 5 جج صاحبان ہیں وہ سنیں گے، یا جونیئر موسٹ جج صاحبان سنیں، اور پھر اس کے بعد کیونکہ اپیل آئے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت تو پھر وہ لارجر بینچ سنے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں، انہوں نے جب جا رہے تھے، وہ اپنی آخری لیگ پہ تھے، ریٹائرمنٹ تھے، تو انہوں نے یہ 184(3) کے حوالے سے پیرامیٹرز بنائے جائیں، اس حوالے سے انہوں نے ایک تجویز دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بینچز جو ہیں، جو 184(3) کا معاملہ ہے، وہ جونیئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ ان کو ریفر کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو ریویو یا اپیل جو ہے وہ پھر سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ سنیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اکڑ بنگ کیا کہتے ہیں وہ، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیوے لگائیں، میں تو ٹیوے لگانے کی بات کر سکتا ہوں، تو پھر کیا صورتحال بنتی، وہ بھی ہم ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، اور اس میں جو شکایت کنندگان ہیں وہ عدالت میں یہاں سپریم کورٹ میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے سردار طارق مسعود کے حوالے سے مسز آمنہ ملک جو کہ شکایت کنندہ ہیں وہ بھی یہاں پہ آ چکی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان بار کونسل اور دیگر جو وکلا ہیں، جیسے مظاہر نقوی کے خلاف جنہوں نے شکایت داخل کی ہے، پاکستان بار کونسل سمیت وہ وکلا بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اب جہاں پر ہمارے ذرائع کے مطابق جو نوٹس جاری کیے گئے تھے، ان نوٹسز کے اندر جہاں پر ان شکایت کنندگان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، وہیں پر پنجاب حکومت کے کچھ محکمے ہیں، بالخصوص جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی 2 پراپرٹیز کے حوالے سے، جو کہ ایک سینٹ جون پارک میں اور ایک گلبرگ کے اندر، تو وہاں سے بھی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان سے بھی جو ہے وہ معلومات ان پراپرٹیز کی منگوائی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ آفیسر جو ہیں، متعلقہ آفیسر، وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہوں۔ اب یہ یہاں پہ ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جیسے مظاہر علی اکبر نقوی کو جب شو کوز نوٹس ہوا تھا تو انہوں نے اعتراضات داخل کیے تھے، اور ان اعتراضات کے اندر کہا تھا کہ یہ جو کاروائی ہے یہ وائڈ اب انیشو ہے، اور اس کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی تھی۔ ججز کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا، پھر جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز ایس جے سی کی جاری ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ان کو ملائن کرنے کی کوشش ہے۔ اور پھر اب جو درخواست انہوں نے ڈالی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی جج نے اپنے اثاثے ظاہر کر رکھے ہوں اور اس کے خلاف کسی متعلقہ فورم سے جو ہے وہ کوئی شکایت نہ آئی ہو، تو پھر یہ کس طرح سے ظاہر کیے گئے اثاثوں کی بنیاد کے اوپر کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کر سکتی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست لگتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اور یہیں پہ ہم دیکھیں تو جو کیس لا ہے اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جو 211 کی ایک بار ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر رہی ہے تو اس کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 211 کی بار جو ہے یہ 2 مرتبہ عبور ہوئی ہے، اور اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ ایک ہے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا، اور دوسرا جسٹس قاضی فائیسہ کا، جب فیض آباد دھرنا کے بعد جو ہے ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، اور یہ دونوں ریفرنس جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کویش کیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے کویش کیے تھے، اور اس کی بنیاد یہ تھی، اور اس میں جو فقہ قانون یا اصول قانون وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ اس میں بدنیتی کی بنیاد پر اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی بنیاد پر اگر میلافیڈے نظر آئے، کلربل ایکسرسائز جو ہے وہ نظر آئے، تو پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایسے کسی ریفرنس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اب ان دو میں جو اصول قانون طے کیا گیا ہے وہ بظاہر یا میری اپنی رائے کے اندر جو مختلف قانونی ماہرین سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، وہ جسٹس مظاہر نقوی کے اس کیس کے اندر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کمپلینٹس جو ہیں یہ عام شہریوں کی جانب سے آئی ہیں، تو وہاں پہ میلافیڈی کیسے ایٹریبیوٹ ہوگی اور یا اس کو کیسے ظاہر کرنے کی کہ کس بنیاد کے اوپر ہے، کیونکہ ان شکایات کا جائزہ لینے کے بعد پھر ایک جج صاحب کی رائے آئی اور پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل، یعنی کسی شکایت کنندہ کی شکایت کے اوپر از خود کارروائی کر رہی ہے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز جو 2009 کے اندر تبدیل ہوئے تھے اس کے مطابق ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ از خود وہ جو ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف آیا تھا شوکاز نوٹس کے حوالے سے کہ 3 جج صاحبان نے شوکاز نوٹس جاری کرنے کے لیے کہا تھا، جبکہ 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو مزید دیکھ لیا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ کارروائی اب اس حوالے سے جو ماضی کا جورسپروڈنس ہے ان 2 بڑے مقدمات کے حوالے سے کہ ریفرنس کس بنیاد پہ قیاس کیے گئے تھے، وہ گراؤنڈز جو ہیں وہ شاید جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اویلیبل نہیں ہوں گی، اور ایسی صورت میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل 211 کی بار ہے، وہ عبور کرنا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے لیے جو ہے وہ وکلا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے چیلنج ہوگا کہ آیا ان کا یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت یا اس کو نمبر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، اس کا کیا بنتا ہے۔ تو یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن اب ہم مختلف سچویشنز کے جانب جاتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد 184(3) کی درخواست میں پہلے 3 جج صاحبان یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں، وہ کمیٹی جو ہے وہ اگر اپنے پاورز ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے، جو اگلے 3 جج صاحبان ہیں ان میں آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، اور ایسی صورت میں کہ اگر سینئر موسٹ ججز کا بینچ بنتا ہے تو ظاہر ہے اس بینچ کے اندر نہ تو یہ 3 جج صاحبان شامل ہوں گے جو کہ چیف جسٹس، 3 سینئر جج صاحبان ہوں گے، وہیں پہ جسٹس مظاہر نقوی بھی کسی بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر سینئرٹی پرنسپل کو مد نظر رکھا جائے تو جو بینچ بنتا ہے وہ بنتا ہے سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس سپریم کورٹ کے جج جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل، یعنی کہ جو ماضی کی روایت ہے اس کو دیکھ کے کم از کم اگر 5 رکنی بینچ بنتا ہے اور اس میں سینئرٹی پرنسپل کو دیکھا جاتا ہے تو ان 5 جج صاحبان کے اوپر مشتمل بینچ بنے گا۔ اچھا، اور اگر جیسے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ پہلے جو معاملہ ہے وہ جونیئر جج صاحبان جو ہیں ان کے سامنے رکھا جائے۔ اب یہ جونیئر جج صاحبان کون سے ہو سکتے ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں تو ایسی صورت میں جو 5 رکنی بینچ بنتا ہے وہ بنتا ہے محمد علی مظہر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عطا من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، یہ جو ہے وہ بینچ جو ہے پھر بنتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد صورتحال ایک اور بھی آتی ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ درخواست ان دونوں بینچز کے حوالے سے مسترد یا منظور ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، جو ایگریڈ پارٹی ہیں وہ پھر جو ہے وہ ان کے خلاف ان کے پاس اپیل کا حق ہوگا۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو جسٹس مظاہر نقوی نے رسپونڈنٹ بنائے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اس میں فیڈریشن کو رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے اور صدر پاکستان کو رسپونڈنٹ جو ہے وہ بنایا گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے وہ بذریعہ رجسٹرار جو کہ سیکرٹری ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ان کو جو ہے فریق بنایا گیا ہے اس کے اندر۔ اب لامحالہ جو ہے وہ پہلا تو اعتراض جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ یہی لگے گا کہ صدر کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے فریق بنا سکتے ہیں، تو یہ تو شاید انسٹیٹیوشن کی حوالے سے کوئی اعتراض جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس میں جو پھر اپیل کا معاملہ بڑا اہم ہوگا، مثلا جو پہلا بینچ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ ہے، فرض کریں
کہ وہ اس کو مسترد یا منظور کرتا ہے ان کی درخواست کو، تو پھر اپیل کس کے پاس جائے گی؟ ظاہر ہے اپیل پھر 7 ججز کے پاس جائے گی۔ اب ایسی صورت کے اندر اگر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی والا 5 رکنی بینچ جو ہے فرض کریں ڈسمس کر دیتا ہے جسٹس مظاہر نقوی کی اس درخواست کو، تو پھر اپیل جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی؟ اس صورت میں جو ہے وہ اپیل جو ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر کیونکہ یہ 5 جج صاحبان نہیں ہوں گے تو پھر باقی اور 4 وہ جج صاحبان نکل جائیں گے، تو باقی جو سے جج بچیں گے ان میں جو 7 رکنی بینچ کم از کم بنے گا تو وہ ہوگا جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل ہوگا۔ اب فرض کریں کہ جو ہم نے دوسری سچویشن دی تھی، یعنی کہ جسٹس جو محمد علی مظہر کے حوالے سے جو بینچ بنا 5 رکنی بینچ یعنی جونیئر موسٹ ججز، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے مسترد کرنے کا یا منظور کرنے کا، تو پھر اپیل جو ہے وہ کہاں جائے گی اور اس حوالے سے کون سا بینچ بنے گا؟ تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ بینچ بنے گا جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان۔ اب فرض کرتے ہیں کہ یہ دونوں صورتحال نہیں ہوتی ہیں، فرض کرتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست لگ جاتی ہے۔ ماضی میں جیسے جسٹس قاضی فائز کے حوالے سے فل کوٹ بنا تھا اور افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ پھر جو بینچ کی صورتحال بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے جس کو ہم فل کورٹ کہیں گے، کیونکہ 16 جج ہیں، 4 جج صاحبان تو ظاہر ہے اس مقدمے کو نہیں سنیں گے، تو پھر اس کے بعد کے جو جج ہیں وہ کون کون سے رہ جاتے ہیں؟ ان میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان ہوں گے۔ تاہم یہ تو تمام وہ مفروضے پر مبنی ہمارا انالیسس تھا کہ کون کون سی سچویشن میں کچھ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ ہم نے آپ تک گوشہ گزار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اب آگے بڑھ رہی ہے، اس میں ایک انفرنس ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ جو جسٹس مظاہر نقوی نے اعتراضات سپریم جوڈیشل کونسل میں پر اٹھائے تھے، وہ شاید اعتراضات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے صرف نظر کیا اور کارروائی کو آگے بڑھایا ہے۔ آج جو شکایت کنندگان ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ تمام دستاویزات یا شواہد جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھجوائیں کے اندر پیش کریں گے، جیسے سردار طارق مسعود کے حوالے سے بھی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بھی۔ تو جب جسٹس سردار طارق مسعود کا ریفرنس سنا جائے گا یا شکایت سنی جائے گی تو اس میں وہ تو موجود نہیں رہ سکتے ہیں، تو ان کی جگہ پھر جسٹس سید منصور علی شاہ جو ہیں وہ ان کی شکایت سنیں گے۔ اور جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی ریفرنس کی یا شکایت کی سماعت ہوگی تو اس میں جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ بطور جج ہوں گے اور مظاہر نقوی صاحب جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کریں گے یا جو بھی کارروائی جو ہے وہ ان کے وکلاء کی جانب سے ہوگی۔ تو ابھی تک تو ہم نے جو دیکھا ہے وہ شکایت کنندگان کے وکلاء یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے یا ان کی طرف سے کوئی وکیل جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی حد تک ابھی ہمیں یہاں پر نظر نہیں آیا۔ جیسی مزید تفصیلات ملتی ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ عبدالقیوم صدیقی کو شرائع دستور سے اللہ نگہبان۔